नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का लक़ब पाने वाली लता मंगेशकर का एक जमाना मद्दाह था, लेकिन वो उस्ताद सलामत अली खान की दीवानी। माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं कि अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो कितना बताऊं, एक पूरी किताब लिख सकती हूँ। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर जितने भी बड़े बड़े शोज देखते हैं उन तमाम शोज की बुनियाद रखने वाले ये खुद हैं। 33 साल इन्होंने इंडस्ट्री में ना सिर्फ गुजारे हैं बल्कि अपनी खिदमात इन्होंने सरहद पार भी दी हैं। मतलब अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को देखें, फिल्म इंडस्ट्री को देखें, म्यूज़िक को देखें, ड्रामा को देखें, फिल्म को देखें, प्रोग्राम्स को देखें, तो करने वाले तो हम लोग होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो करता धरता होते हैं, जो ब्रेन होता है, वो इनका होता है। अब आज मैं आपको इनसे सिर्फ मिला नहीं रही हूँ, सिर्फ रोशनास नहीं करा रही हूँ, बल्कि एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है इनके हवाले से, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको मिलवाती हूँ नन अदर देन the one and only ताहिर सरवर मीर TSM। अस्सलाम वालेकुम TSM, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप इतना बोली हैं, मुझे लगा आज मेरा उर्स है। ताहिर सरवर मीर साहब, आपको बताती चलूँ कि प्रोग्राम खबरनाक के साथ मुंसलिक रहे हैं और ये हमारे बड़े सख्त किस्म के बॉस थे, बड़ा मुश्किल था इनके सामने बैठ के बात करना। तो ये बड़ी बात है कि आज मैं इनके सामने बैठ के बात कर रही हूँ। और GNN पे भी आपने इनका शो देखा, जोक दर जोक। इसके अलावा भी बहुत सारे शोज इन्होंने किए, दुनिया TV पे किए। मतलब कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके पीछे इनका ब्रेन नहीं होता। अच्छा जी, अब कंट्रोवर्सी की बात हम कर लेते हैं कि ताहिर सरवर मीर साहब BBC के साथ भी मुंसलिक हैं और कॉलम निगार भी हैं, राइटर भी हैं। मतलब मैं आपको क्या इनके बारे में बताऊँ, लेकिन अभी जो हम पर्टिकुलरली जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इसी के लिए कॉलम लिखा, उसमें उस्ताद सलामत अली खान और दी ग्रेट लता मंगेशकर के, आप समझ लीजिए कि अफेयर के बारे में एक बात की गई थी। और ज़ाहिरी बात है कि ताहिर सरवर मीर साहब, मैंने आपको बताया है कि इंडिया में भी उतने मकबूल हैं जितने कि पाकिस्तान में, बल्कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से ज़्यादा ये इंडिया में ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं एडमायर करते हैं। दिलेर मेहदी इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और अमिताभ बच्चन साहब का भी इन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है। तो इनसे ज़्यादा उन लोगों को कोई ज़्यादा जानता नहीं है। हम लोग तो सरहद के इस पार बैठ के बातें करते हैं, लेकिन ये तो उनको मिल कर आते हैं। लेकिन जब इन्होंने वो स्टोरी BBC में लिखी तो बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस थे, निजी टेलीविजन्स थे, उन्होंने इनकी स्टोरी को गलत करार देते हुए इतनी लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्रीज चलाई। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी स्टोरी सर ने लिखी है और चैनल्स कह रहे हैं कि वो गलत है। तो आज वो हमारे रूबरू हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। तो मैं अर्ज किए देता हूँ कि जिस मीडिया हाउस ने इसकी तरदीद की है उसके अखबार में 1998 में ये ब्रेक हुई थी स्टोरी। अच्छा, यानी जिस चैनल ने ये तरदीद की है उन्हीं के अखबार में ये चीज छप चुकी है पहले। 1998 में छपी थी। Okay. और आप कब पैदा हुई थी सर? मैं ये चाह रहा हूँ कि ये साथ में ये रिकॉर्ड में मैं भी 90s किड हूँ। मुझे ये अंदाजा है। अच्छा, तो मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ का दौर था। ठीक है। और वो वजीर आजम थे और आपको पता है कि उनकी सियासत का टूवर्ड्स इंडिया वो हमेशा दोस्ती की बात करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक बयान दिया, नवाज शरीफ ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जो जुमरे में आता था, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपस में बेहतर होंगे तो इतने अरब इंसानों का खुशहाली का ये पैगाम बनेगा। और ज़िमनन उसमें कहा कि मेरा दिल चाहता है कि लाहौर जो है, लाहौरी जो है, लता का म्यूजिक कॉन्सर्ट सुने और वो यहाँ आए। ठीक है। अच्छा सुनहरा, मेरे पास लता मंगेशकर का फ़ोन नंबर था। ठीक है। लेकिन मैंने उनको कभी फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि मैं क्या कहूँ जी कि मैं फ़लाँ उर्दू अखबार में काम करता हूँ और ये बताएं और वो बताएं और क्या खाती हैं क्या पीती हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे थे कि लता लाहौर में आए। मैंने लता मंगेशकर का इंटरव्यू किया जिसमें एक ख़ास क्लू मुझे मिला। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर साहिबा ने कहा कि मैं लाहौर, मुझसे वादा किया गया था कि मैं लाहौर
آؤں گی، اور یہ وعدہ مجھے کیا تھا استاد سلامت علی خان نے، اچھا، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو جب مجھے یہ کلو ملا کہ سر آپ کو جو کلو ملا اس کلو سے مطلب یہ ایک عام سی بات ہے بظاہر اگر ہم دیکھیں، آپ کو کیسے پتا چلا اس کلو سے کہ ان دونوں کا افیئر ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ اچھی جرنلسٹ بھی ہیں اور اچھی وکیل بھی ہیں. تو اب مجھے اس طرح سے پتا چلا کہ جب انہوں نے کہا کہ لتا جی نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. اب وعدہ جو لفظ ہے اس پہ تھوڑا سا اگر فوکس کریں، دھیان دیں، تو وعدہ جو ہے یہ اس کو پلیس کریں کسی محبت اور رومانس کی کہانی میں، تو وعدہ ایک بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور میری جو حسیات تھیں وہ جرنلسٹک تو تھیں، لیکن تھوڑا تھوڑا میرے اندر فنکار بھی ہے اور شاعر بھی ہے، اور اس طرح سے میں وہ بات لے کے اگلے دن اواری ہوٹل میں یہاں بیٹھتے تھے سلامت خان، ان کے پاس گیا. اچھا، آپ ان کے پاس چلے گئے؟ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا خان صاحب لتا جی تو کہتی ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا لاہور دکھانے کا، تو آپ نے وعدہ کیوں نہیں پورا کیا؟ جب زنیرہ میں نے یہ بات کی تو خان صاحب جو ہے رو پڑے. اوہ اچھا، وہ رو پڑے اور انہوں نے روتے روتے مجھے بتایا کہ میرا اور لتا کا رومانس تھا. اچھا، یعنی آپ بھی تھی، انہوں نے آپ کو سنا ڈالی؟ مجھے بالکل شروع کر دی، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہم دونوں پسند کرنے لگے ایک دوسرے کو. اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ بہت بڑی میوزک کی دیوی تھی، اور مجھے بھی رب نے جو ہے نعمت دی تھی، اور میں اس طرح سے گا بجا رہا تھا. وہ بڑی متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے مجھے سلامت خان صاحب نے بتایا کہ جب بھی میں بمبئی میں جاتا تھا تو میں ان کے گھر میں ٹھہرتا تھا. اور لتا جی نے ایک دفعہ کیا کیا، جب وہ پیار زیادہ بڑھا تو انہوں نے گانا جو ہے وہ چھوڑ دیا. اور یہ وہ دور تھا 60s کا دور تھا، اور اس میں جو موسٹلی گانے تھے وہ لتا منگیشکر کے ہوتے تھے سولو، اور اگر وہ دوسرے کوئی ساتھ گاتی ڈوئٹ گاتی تھی تو وہ کشور کمار، منا ڈے، اور ان کے ساتھ ہوتا تھا محمد رفیع صاحب کے ساتھ. سر اس میں تو دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے نا کہ جب انہوں نے خود اپنے منہ سے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بات ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آخر جو ٹیلی ویژن یا نجی ٹی وی ہے وہ کیسے پھر اتنی بڑی ڈاکیومنٹری چلا سکتا ہے، اور پھر ان کا اپنا بیٹا بھی اس بات کی تردید کرتا ہے استاد سلامت علی خان کی ایسی بات نہیں ہے. ہاں، وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جو ریلیونٹ انٹرویو ہے، شفقت سلامت علی خان ریلیونٹ ہیں بھی اور ریلیونٹ نہیں بھی ہیں. آپ پوچھیں گے کیسے ریلیونٹ ہیں اور کیسے نہیں ہیں؟ جی بتائیں. دیکھیں، ریلیونٹ اس لیے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں، اور ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ باپ ہر بات دل کی بیٹے سے نہیں کر سکتا. یہ شاباش، کہ خاص طور پہ ایسٹ میں، مشرق میں میرے ابا جی جو اللہ میاں انہیں جنتوں میں گھر دے، مجھے کیا پتا ہے کہ وہ جب جموں میں رہتے تھے تو وہ کسی کو پسند کرتے ہوں گے، تو مجھے تو انہوں نے کبھی نہیں شیئر کیا. تو باپ کا بیٹے کو بتانا جو ہے، یہ ویسے موسیقی کے گھرانوں میں تھوڑے لبرل ہوتے ہیں، شیئرز بھی کر لیتے ہیں، اور ان کے وہ معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا. لیکن بھائی میری سٹوری کا تو سورس ہی جو ہے وہ سلامت خان صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں، اور پھر یہ جو تردید کر رہے ہیں یہ شفقت سلامت صاحب، یہ ان کی میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ انڈیا سے آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی یہاں اواری میں ہی. میں گیا، جب سارے جرنلسٹ چلے گئے تو سلامت خان صاحب تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو شفقت صاحب نے مجھے کہا کہ آئیے اب خان صاحب کے پاس بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا، شفقت سلامت کو ضرور یاد ہوگا، میں نے انہیں کہا کہ میں خان صاحب سے نہیں ملوں گا. میں وسپرنگ کر رہا تھا کیونکہ میں نے لتا منگیشکر اور ان کے رومانس کی سٹوری لکھی ہے، اور انہوں نے خان صاحب نے مجھے اپنا بچہ سمجھ کے شیئر کی تھی بات، اور وہ میں نے اخبار میں شیئر کر دی ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو سلامت خان صاحب کی آواز آئی کہ طاہر سرور میر، میں تمہاری کسی بات کا مائنڈ نہیں کرتا، اور تم نے جھوٹ تھوڑی لکھا ہے. میرا اور لتا کو رومانس تھا، میرا اور اس کا عشق تھا، اور یہ سن رہا تھا. شفقت سلامت علی خان سن رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ تھوڑی لکھا ہے. یہ تھوڑا معیوب اس لیے لگا ہے کہ میں اس وقت نانا بھی ہوں، میں اس وقت دادا بھی ہوں. تو میں نے جا کے خان صاحب کو یہ ایسے پیروں سے جکڑ لیا، اور انہوں نے اٹھا کے میرا ماتھا چوما اور مجھے ساتھ بٹھایا،
تو بھائی یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ اس کا گواہ ہے. اور اب آپ یقیناً مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں گی کہ شفقت سلامت علی خان نے آخر کیوں تردید کی؟ میں یہی بات سوچ رہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے انڈیا پاکستان کا جب نام آتا ہے دوسرے کسی ملک کے ساتھ آ جائے تو اتنا لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن جیسے ہی رشتوں کی بات آتی ہے نا انڈیا اور پاکستان کو لے کے تو لوگ بڑے سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ سرحدوں میں نہیں بلکہ مذہبوں میں لوگوں کو بانٹتے ہیں. تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے ان کو کوئی ڈر ہوگا جو انہوں نے یہ بات کی ہوگی. آپ آدھا سچ تو آپ نے بول دیا، لیکن آدھی سینسیبلٹی اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں اس کے لسنر کم ہیں جی، اور شفقت سلامت صاحب کو یہ پتا ہے کہ انڈیا سے انہیں بلاوے آ سکتے ہیں، انڈیا میں وہ جا کے کانسرٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس بات کو سیف کر رہے ہیں کہ اگر کل کو کوئی اعتراض کرے کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے اور یہ بات ہوئی ہے تو یہ کہہ سکیں گے یہ دیکھیں جناب یہ اتنا بڑا میڈیا ہاؤس میں نے تردید کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کاروباری وجہ سے. اور مجھے یہ بتائیں زنیرہ کہ یہ تو اکیلا ہے، شفقت اکیلا ہے. اس میں اس سٹوری میں انٹرویو دیکھیں کس کس کے. اس میں انٹرویو ہے سخاوت علی خان کا جو وہ سین فرانسسکو میں رہتے ہیں، اس کے بھائی شفقت کے. ٹھیک ہے جی. اور سلامت خان کے بیٹے رفت سلامت جو خان صاحب کی بیٹی ہے سیکرمنٹو میں جو رہتی ہیں. پھر رفاقت علی خان جو نیفیو ہیں، اور نیفیو وہ جس کی دوستی تھی سلامت خان سے. پھر ان کے پوتے شجاعت علی خان کی. پھر بادل چودھری جو تھا وہ پروموٹر تھا سلامت خان صاحب کا، اور ان کے گھر میں ڈیٹیں ہوتی تھیں. بمبئی میں بادل چودھری کے گھر میں لتا جی اور سلامت خان صاحب ملتے تھے، اور وہیں بادل چودھری کو انڈر ورلڈ بمبئی کی نے یہ دھمکی لگائی تھی کہ اگر یہ خان صاحب یہاں تم ان کو نہ لے کے گئے تو پھر ہم ان کا مرڈر کریں گے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. بادل چودھری کا انٹرویو. پھر اس میں ایوب اولیاء ہے لندن میں بیس ہیں، اور استاد اللہ رکھا خان کے داماد ہیں، اور استاد ذاکر خان جو انٹرنیشنل طبلہ پلیئر ہیں ان کے وہ بہنوئی ہیں، اور میوزک کے بہت بڑے آدمی ہیں، اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لتا جی اور سلامت خان کے کامن فرینڈ ہیں. اور پھر اس میں سب سے زیادہ مین سٹیک ہولڈر ایک جب رومانس ایک شادی پہلے سے ہو اور دوسری شادی جو ہو رہی ہو وہ پہلی جو فیملی ہوتی ہے وہ سٹیک ہولڈر ہوتی ہے. تو استاد حسین بخش گلو برادر نسبتی تھے ان کے خان صاحب کے، اور وہ خود بھی بہت بڑے گویے ہیں گلو صاحب. اور 9 گھنٹے لتا منگیشکر نے انہیں سنا بمبئی میں. وہ بتاتے ہیں جب میں نے ان کو، وہ سالے ہیں خان صاحب کے اور خان صاحب کی بیوی کے بھائی، اور خان صاحب کا جو تخلص تھا سلامت خان صاحب کا وہ تھا جیا رنگ ان کی بیوی کا نام تھا رضیہ. تو میں نے گلو خان سے پوچھا کہ جب لتا اور ان کا رومانس تھا تو باجی جیا رنگ کا کیا وہ تھا ریئیکشن تھا. تو انہوں نے اپنے گانے بجانے والی لینگویج میں کہا کہ باجی تو بڑی ہانو ہو گئی سی. اچھا، ہانو کا مطلب ناراض ہو. اچھا، ناراض ہو گئی. ظاہر بات ہے بیوی تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں برداشت کرتی. اچھا، یہ تو آپ نے بڑی بات کلیئر کی. اب دیکھیں نا کتنے لوگوں کی میں نے گواہی ڈالی ہے اس میں. بالکل، میں خود یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا آدمی جو اتنی زندگی بھر ان کی ایک ہر چیز کے حوالے سے ان کی آبزرویشن ہے، پھر وہ بی بی سی کے لیے لکھ رہے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا اخبار ہوتا تو اگر اس کو وہ بے شک سچی خبر بھی ہوتی اور چینل اس کو تردید کرتا تو ٹھیک ہے، لوگ شاید یقین بھی کرتے. لیکن بی بی سی کے لیے آپ جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو obviously وہ پہلے اپنی کریڈیبلٹی ہے. تو آپ نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ نجی ٹیلی ویژن کو کیونکہ ان کے بیٹے نے کہا تو ان کو بھی لگا کہ ہاں یہ چیز غلط ہو سکتی ہے. لیکن اب جو ہے وہ آپ نے تردید کر دی ہے اور آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں جو اس سے بہت ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن ہو گئی ہے. اچھا، اس میں دیکھیں زنیرہ یہ بات اہم ہے کہ ریلیونٹ کریکٹر جو ہیں وہ ہونے چاہیے نا. سلامت خان صاحب کی بات ہو رہی ہے اور وہ انٹرویو کس کا دے رہے ہیں؟ ارشد محمود صاحب کا. ارشد محمود صاحب کو رینڈملی آپ بتائیں ارشد محمود صاحب کون ہے؟ آپ جانتی ہیں؟ چلیں میں آپ کو کیوں دیتا ہوں. میوزک کی دنیا، پاکستان کا میوزک، پھر ذہن میں آتا ہے ارشد محمود کون ہے؟ ہاں، کچھ اب نام آ رہا ہے ذہن میں. کس طرح سے شکل و شباہت کس طرح سے کوئی ہے؟ جواب کر دیا. کیا بتاؤں آپ کی جو ہمیں گواہی ڈالی ہے وہ بھی ایک دیکھنا کہ اپنے آپ میں
ایک کریڈیبلٹی رکھتے ہیں. اور پھر ایک ہمارے بڑے مشہور و معروف ایکٹر ہیں خالد انم, اور وہ بڑے ووکل ہیں, مطلب ہر ٹاپک پہ وہ کوئی نہ کوئی بات سوشل میڈیا پہ آ کے کرتے ہیں, اور تو پرسنلی جانتی ہوں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی. لیکن سنیرا میں آپ سے اگر پوچھوں کہ خالد انم صاحب جو ہیں وہ کون سے امیتابھ بچن ہیں جو لتا منگیشکر کے قریب رہے ہیں؟ ہاں یہ بات ہے. یا وہ کون سے ہردے ناتھ ہیں؟ جی. یا وہ کون سے لکشمی کانت پیارے لال کے ساتھ ڈھولک بجاتے رہے ہیں؟ جی جی. وہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہے خالد انم صاحب. خالد انم کو تو جب ایکٹنگ کی بات ہو تو وہ گٹار نکال لیتے ہیں, تو جب گٹار کی بات ہو تو وہ خالد انم کو کبھی آپ سے ملے تو پوچھنا کہ دم مست کلندر میں جو 6 درجے کا گٹار بجا ہے وہ کس نے بجایا ہے, پاکستان میں بجا ہے. خالد انم صاحب آپ کا یہ اسپیشلی جو چنک ہے یہ نکال کے کٹ کر کے میں آپ کو بھیجوں گی, اور آپ نے تر سب کے اس کوشچن کا آنسر ضرور کرنا ہے. ویسے بڑے اچھے ہیں, بڑے کائنڈ ہارٹڈ ہیں. میں یہ بات تو سمجھتا ہوں, لیکن کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیاں کہ بھائی اس کا خالد انم کا لتا منگیشکر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ مطلب شنکر جے کشن کے وہ نوٹیشن کرتے رہے ہیں, وہ تو بیچارہ ادھر ہیں. اور یہ ہمارے جو ارشد, کیا نام بتایا آپ نے؟ ارشد محمود, یہ انہوں نے ساری زندگی فیض کو خراب کیا ہے. فیض کا ٹینا ثانی, مجھے آپ رینڈملی یہ بتائیں کہ ارشد محمود کا بنایا ہوا کوئی گیت آپ کو کمپوز کیا ہوا کوئی یاد ہے تو مجھے بتا دیں. سر ایسا تو کوئی ہٹ سانگ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے ہٹ جو کلام ہے نا فیض صاحب کا آپ کو پتا کہ فیض صاحب جب کلام سن کے ہمارے ذیشان حسین صاحب رونا شروع کر دیتے ہیں. یار وہ ذیشان حسین صاحب ان کے بڑے اچھے دوست ہیں, اور یہ دونوں جو ہیں یہ ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے, وہ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے خبرناک پروگرام کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا دونوں برینز تھے, تو ان کو یہ کوٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو میں پڑھے لکھے ذیشان حسین اس ملک کے پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو وہ ساری اس سطح کے لوگ جو پہلے مطلب وہ پیپر پہ پڑھ گئی فیض کو تو امیوزمنٹ بھی لے رہے ہیں اور اس میں سے لاکھوں علم کی باتیں بھی کشید کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں ارشد محمود صاحب جنہوں نے فیض کو بھی ٹھنڈا کر دیا ہے, ان کے تیز اور شعلہ بیانی کو بھی جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا ہے اس سے گوا کے ٹینا ثانی سے. تو یہ کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. اگر دیکھو زنیرا, یہ سلامت خان کے عشق کی بات کم سے کم فتح علی خان حیدرآبادی سے پوچھتے, کم سے کم استاد تافو سے پوچھتے, کم سے کم استاد حامد علی خان سے پوچھتے پٹیالہ گھرانے کے. یہ خالد انم اور ارشد محمود, اچھا ٹھیک ہے بھائی, ناپا میں ہی اگر جانا تھا تو ضیاء محی الدین صاحب سے پوچھتے, ان کو پتہ ہے, وہ پلیس کر سکتے ہیں ہسٹری میں اور میوزک میں کہ سلامت خان صاحب کون ہیں. تو سنہرا یہ بڑی جو ہے وہ مطلب میں اس جو تردید ہے یا اس سٹوری کو فالس سٹوری کہا گیا ہے تو وہ ایک سچائی ہے اور ایک حقیقت ہے. اور لیکن سر یہ دیکھیں نا کہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ان کا اپنا بیٹا تردید کرے گا تو اس کو ظاہری بات ہے لوگ سیریس تو لیں گے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے زبیرہ, آپ رینڈملی یا ایک جرنل ایک اپروچ تو بنتی ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ میری سٹوری میں درج ہے کہ سلامت خان اور نزاکت خان لتا جی کے گھر میں تھے اور اوشا باہر سے ٹیلی گرام لائیں. ٹیلی گرام انہوں نے جو لاہور سے آئی تھی پاکستان سے, وہ ٹیلی گرام ان کو دی لتا منگیشکر صاحبہ کو. اس زمانے میں ٹیلی گرام کو پھاڑنا کھولنا نہیں پڑتا تھا, وہ سامنے ہی لکھا ہوتا تھا. تو اس پہ لکھا تھا کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کو مبارک ہو, سلامت خان کے گھر میں. تو وہ کون سا بچہ تھا؟ شفقت نہیں تھا, وہ پہلا بیٹا تھا جو شرافت علی خان پیدا ہوئے تھے, اور یہ پیٹ کروڑی ہے, یہ 8واں بچہ ہے. اچھا, تو آپ یہ بتائیں کہ میں تو بات کر رہا ہوں ان کے باپ کے عشق کی, یہ تو ان کے عشق کی بات ہی نہیں ہو رہی. اور یہ تو اس وقت شفقت سلامت تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. میں تھوڑا سا سر یہ سوچ رہی ہوں کہ اس میں کون سا کوئی اتنی اچنبے کی بات ہے. اس سے پہلے بھی کئی جوڑیاں بھارت سے اور پاکستان سے بن چکی ہیں, پسندیدگی ہوتی رہی ہے. کئی فلم سٹارز پاکستانی اور انڈینز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں بھی کر چکے ہیں. صحیح. تو پھر اگر یہ سٹوری آئی تو اس کو کیوں اتنا سیریس؟ اس کو شاید ایک تو یہ بات ہے, اس کو سمجھنے کی بھی آپ بڑی سمارٹ جرنلسٹ ہیں کہ 1953 میں یہ شروع ہوتا ہے اور اس کو سب کانٹیننٹ میں 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی انڈیا کی,
اور 22-23-24 کروڑ ادھر بھی ہے جی. اور اتنی جرنلزم اور اتنے یوٹیوب چینل اور اتنا کچھ ہو رہا ہے تو کسی اور نے کیوں رپورٹ نہیں کیا؟ یہ ایک بات ہے. اب دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا کلاسیکل گانے والے یہ اینٹی پاپولرزم ہوتے ہیں. یہ پاپولر چیزوں کے وہ قدرتی نیچرلی یہ دور ہوتے ہیں. تو نہ کوئی سلامت خان صاحب کے پاس گیا, نہ کوئی ان کا اتنا بنا, اور نہ کسی نے ان کو اپروچ کیا, نہ کسی نے خان صاحب نے کسی کو لفٹ کرائی. ہم میں یہ شدھ بدھ تھی, ہم نے میوزک کو پیار کیا, خاص طور پہ کلاسیکل میوزک. کلاسیکل میوزک اب بہت ہی مشکل اور پیچیدہ چیز ہے, اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. جو کوئی سمجھے گا, اور پھر جرنلزم میں تو یہ ہے ٹرینڈ ہے کئی سالوں سے کہ بھئی جلدی جلدی مشہور ہونا اور کرنا. ہم نے وہ اس طرح سے نہیں کیا. ہمیں وہ سٹوری ملی اور میں نے آپ کو بیان کیا کہ جس طرح سے اتفاق سے وہ میں بھی ایک پولیٹیکل کام کر رہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے پاکستان کے اور لتا منگیشکر کا انٹرویو کر رہا ہوں, اس میں مجھے کلو مل گیا. کلو لے کر آپ وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے اپنے دل کی ساری بات آپ کے سامنے کر دی, اور اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک محفل میں بھی انہوں نے کہا, آپ کے سامنے یہ بات کی. اور پھر دیکھیں نا زنیرہ, میں نے کتنے کریکٹر جو ہیں وہ کہہ رہا ہوں, بادل چودھری ابھی فوت ہو گئے ہیں کوئی 15 دن پہلے, لیکن جب میں نے انہیں بتایا تو یوں فر جب میں نے پوچھا ان سے, ایک ایک چیز ان کی جو میموری تھی بڑی ٹرانسپیرنٹ تھی, بڑی مضبوط وہ ان کی یادداشت تھی. انہوں نے بڑی اچھی طرح مجھے بتایا, اور پھر ان کے سالے بتا رہے ہیں, پھر ان کے بچے بتا رہے ہیں, پھر ان کے دوست بتا رہے ہیں, پھر ان کے پروموٹر بتا رہے ہیں. تو اس میں اچنبے والی بھی آخر کون سی بات ہے کہ لتا منگیشکر جس طرح سے میلڈی کو, سر کو, تال کو انہوں نے سمجھا ہے, وہ پیار نہیں کریں گی تو اور کیا میں پیار کروں گا سلامت خان صاحب سے. بالکل ایسے ہے. تو یہ بات تو سر یہ تھینک یو سو مچ, بہت اچھا ہوا کیونکہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں, کیونکہ دونوں سائڈ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. دونوں سائڈ سے ادارے بہت اچھے تھے کہ جناب ایک طرف BBC ہے, ایک طرف نجی ٹیلی ویژن ہے جس کا اپنا ایک نام ہے, اوپر سے جن لوگوں کی گواہیاں ہیں ان کا بھی اپنا ایک نام ہے. تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سب چیزیں کلیئر کی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ.